سورہ فاتحہ الی ارواح بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بابا جی آگے آ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ او بسم اللہ۔ خیر ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب المعصومین یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا این ہوا حیث ہوا الا ہوا وذو العزت والجبروت الصلاۃ والسلام علی رسولک ہادی الامت وکاشف الغمۃ والمبعوث بالحجۃ القاہرہ وبالمحجۃ الظاہرہ الذی سمی فی السماوات احمد وفي العرضين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات۔ خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل۔ الحمدللہ رب العالمین، وعدہ وفا ہو گیا، حاضری بھی لگ گئی، تھوڑی سی جلدی بھی ہے اور ڈیوٹی بھی پوری کرنی ہے، کیونکہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے منبر تک تو پھر یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ معصوم کا ذکر ویسے ہی کرے جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، آج کا دن مخصوص ہے اس سے جو فاطمہ کی چنی ہوئی ہے۔ ارادہ ہے آپ کا کچھ سننے کا؟ ہاں، یہ میں دیکھنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا، بھی سننا چاہتے ہیں موضوع یا کوئی اور بات سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ موضوع وہ ہے جو کم لوگ پڑھتے ہیں، کم لوگ جانتے ہیں، کم لوگ سنتے ہیں، مگر یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ بیٹا بھی باب الحوائج ہے، ماں بھی باب الحوائج ہے۔ مولا سلامت رکھے نا۔
या अली या अली तमहीदन जुमले हैं, और मैं सैयद होकर और एक इदारे का वाइस प्रिंसिपल होकर पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, कायनात में आपकी कोई हाजत अगर पूरी न हो रही हो तो आपने मौला अब्बास से कहना है, अम्मा का वास्ता फौरन हाजत पूरी हो जाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बाबुल हवाइज है मौला अबुल फजल अब्बास कायनात के लिए। हसन भाई कायनात के लिए बाबा जी अबुल फजल अब्बास बाबुल हवाइज है, और अब्बास के लिए बाबुल हवाइज उम्मुल बनीन है। अब बात उसी को पसंद आती है जिसका ईमान और अकीदा बुलंद हो और ये बात समझ में आए। क्या बात है, क्या बात है। और ये हकीकत है, पहले भी मैं 2 साल पहले चाहा था कि इस बीबी पर कुछ कहूँ, मगर क्योंकि पहली दफ़ा था तो लोग जिससे ना आशना हो उसे सुनी अनसुनी कर देते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, या आप कहें भी चेक करते हैं भी की हो नहीं पढ़ दें, ये रिवाज है हमारे। तो अब 2 साल गुजर गए हैं, जो मुझे सुन चुके हैं 2 साल, कम से कम वो ये समझ गए होंगे मैं कैसे और क्या पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका अगर लेवल वहाँ पहुँच गया है तो इस बीबी का जिक्र करो। घबरा तो नहीं गए। और ये वो मुकद्दस बीबी है जिसका आज दिन है, जिसे उम्मुल बनीन के नाम से लोग जानते हैं, मगर नाम उसका उम्मुल बनीन नहीं है, ये है कुनियत। उम्मुल बनीन कुनियत है, इसका मानी है बहुत सारे बेटों की माँ, बहुत सारे बेटों की माँ, ये आप जानते हैं, ये है कुनियत, लेकिन नाम है फातिमा। अगर आप इस बात की बारीकी को समझें तो बहुत बड़ी बात है कि इसका नाम है फातिमा बिन्त हिज़ाम और कलाबिया ख़ानदान से है। और इस बीबी से अली के अक्द के लिए उसने कहा जिसका नाम फातिमा अल्लाह ने रखा था। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आप बोलेंगे तो बात आगे चलेगी और लुत्फ आएगा भी, सुनना चाह रहे हैं। यानी जिसका अल्लाह ने नाम फातिमा रखा है उस बीबी ने इस बीबी को चुना है। और ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझ जाए। बीबी रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ताहिरा मुताहिरा मुकद्दसा मर्जिया, उस बीबी फातिमा के नाम का तर्जमा करते हैं फातिम से है फातिमा, यानी आग से छुड़ाने वाली। तो मोहम्मद की बीबी बेटी फातिमा इस्म है आग से छुड़ाने वाली, और अब्बास की अम्मा का नाम भी फातिमा है, मतलब वो भी आग से छुड़ाने वाली। जो फातिमा वहां मानी है वही फातिमा यहाँ मानी है। घबरा तो नहीं गए। एक ही नाम है। और ये कमाल है कि अली से फातिमा के बाद शादी फातिमा ही कर सकती थी। अल्लाह का कोई काम बाबा जी अचानक नहीं होता कि ये हो गया तो चलो अब यूं हो जाए। अल्लाह के हर काम में प्लानिंग होती है, और वो प्लानिंग पहले से हुई हुई है। एक अल्लाह और 5 और थे, इन्होंने मिल के पहले से प्लानिंग की हुई है। जो काम भी होता है प्लानिंग से होता है। ये नहीं कि बीबी दुनिया से पर्दा कर गई तो अचानक कहा कि अब मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो। नहीं, आप जानते हैं बीबी पहले से कह कर गई थी। अगर जुमला वसूल कर लें तो मेरे ख्याल में मकवाणे में इससे बड़ा जुमला कोई नहीं होगा। और मैं आराम से कह रहा हूँ क्योंकि बात बहुत बड़ी है। आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं है, बात का ऊंचा होना ज़रूरी है। अचानक नहीं हुई बीबी उम्मुल बनीन से शादी। आप जानते हैं इस रिवायत को कि बीबी की वसीयत में है, जब जाने लगी सैयदा ताहिरा तो कया अली मेरे बाद आपने शादी करनी है। अब हम भी जुमला सुनेंगे तो यही कहेंगे कि फातिमा बिनते रसूलुल्लाह के बाद शादी, और वो भी अली करे। हम यही सोचते हैं, क्या ज़रूरत है, किस लिए। अब अली ने भी यही कहा कि फातिमा आपके बाद शादी, क्या ज़रूरत है। सुनना जाग के जुमला है पहला, क्या ज़रूरत है फातिमा
کہ آپ کے بعد میں علی شادی کروں؟ کہا یا علی آپ شادی کرنا، اور میں وہ رشتہ دیکھ کر جا رہی ہوں، اور شادی بھی فاطمہ کلابیہ سے کرنا تاکہ میں جا کر اپنے عباس کو دنیا میں بھیج سکوں۔ ہائے ہائے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ اور میں نے کیا ایمان کا جملہ کہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایسا ہی حق ہے موضوع سننے کا۔ یا علی یا علی، جو موضوع نہ پڑھے جائے مشکل ہوتے ہیں، مگر لطف آئے گا سننے کے لیے اگر سنا جائے تو۔ نادے علی بھائی، میں جا کر عباس کو بھیجوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کائنات میں، بابا جی مولا علی نے زندگی میں اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، حالانکہ رسول اللہ بڑے مولا ہے، انہوں نے مانگا ہے۔ علی نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اور رسول نے بھی مانگا ہے اللہ کے کہنے پر، اور وہ بھی علی مانگا ہے۔ میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ جیسے مرضی سنیں۔ رسول اللہ نے بھی اللہ کے کہنے پر مانگا ہے، اور وہ بھی علی ہے۔ یہ ہے، صرف آپ کو اشارے دوں گا، سمجھنا آپ نے۔ علی نے کائنات میں رہ کر اللہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بڑے سجدے کیے علی نے اللہ کو، علی نے بڑے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ علی ہو کر سجدہ کر کے اللہ کو منوا لیا۔ تھوڑے بندے پہنچے ہیں جہاں میں پہنچا ہوں۔ علی ہو کر سجدہ کیے، اتنے سجدے کیے کہ اللہ کو اللہ منوا لیا۔ اللہ نہیں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اپنا نہیں کہتا، ڈاکٹر طاہر القادری کا کہہ دیتا ہوں۔ اہل سنت کے عالم ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں امیر شام اگر سجدہ نہ کرتا تو کافر ہوتا، اور اگر علی سجدہ نہ کرتا تو اللہ ہوتا۔ یہ طاہر القادری کا جملہ ہے، یہ علی کا سجدہ ہے جس نے توحید کو بچایا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی، سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو۔ یا علی کہا کرو تو گھبرایا نہ کرو۔ چلو ایک فائدہ سنا دیتا ہوں یا علی کہنے کا۔ کچھ بندوں نے یا علی آرام سے کہا ہے، سردی اتنی نہیں ہے، جس کے اندر حرارت ولایت علی ہے اسے سردی کچھ نہیں کہتی ہے۔ ہاں، اندر حرارت ہو ولایت کی، اور ولایت کی حرارت ہے۔ یہ ولایت کی حرارت تو تھی کہ کوہتور جل گیا تھا، یہ حرارت ولایت تھی کہ کوہتور جل گیا۔ اور نور کی حرارت ہوتی ہے، نور کی حرارت ہوتی ہے، نور کی حرارت۔ چلو ایک لفظ یہ بھی کہہ دیتا ہوں، نور کی حرارت کیا ہے، ایک بات سے ہی سمجھ آ جائے گا۔ جبرائیل لے کر پہنچے سدرۃ المنتہا پر، گھبرا تو نہیں گئے؟ کسے لے کر پہنچے؟ رسول اللہ کو۔ سدرۃ المنتہا، منتہا یعنی انتہا، یعنی جس سے آگے نور جا سکے، اور نور وہ جو اس نور میں سے ہو۔ جبرائیل بھی نور تھا، مگر اس سدرۃ المنتہا یعنی انتہا ہے، یہاں جبریل کی بھی انتہا ہے، نہیں جا سکتا، رک گیا۔ رسول اللہ نے قدم بڑھایا، جبرائیل رکا ہوا ہے۔ چلو جبرائیل کیا ہوا؟ کہا میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اب علماء پڑھتے ہیں، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے کہ میرے پر جل جائیں گے۔ بھائی جبرائیل نور ہے، نور، جبرائیل نور سے ہے، اور مولا حسن کے نور سے ہے۔ جبرائیل، علم بھی سنا کریں، جبرائیل مولا حسن کے نور سے ہے۔ جب نور ہے تو نور کو نار تو کچھ نہیں کہتی، تو جلانا تو کام ہے آگ کا، اور یہاں جبرائیل کہہ رہے ہیں میرے پر جل جائیں گے، اور وہاں آگ بھی نہیں ہے، وہاں آگ کا تصور بھی نہیں ہے، آگ پیچھے رہ گئی، نوری نور تک پہنچ گئے، اور سامنے پردہ وحدت ہے، مگر جبرائیل نے کہا میرے پر جل جائیں گے۔
یعنی آگے نور وہ ہے جس نور کو محمد برداشت کر سکتا ہے، یعنی جس نور کو جبرائیل برداشت نہیں کر سکتا محمد اسی نور سے بنا ہے۔ جبرائیل جسے برداشت نہیں کر سکتا، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جبرائیل نہیں برداشت کر سکتا تھا، جل جاؤں گا۔ کہا اب جانا نہیں ہے، کہا اللہ نے روکا ہے۔ ممبر پہ باتیں ایسی ہوتی ہیں اگر آ جائیں تو بخل کرنے والا بخیل ہوتا ہے، میں اس لیے بات کو روک نہیں رہا۔ آگے نہیں جانا، کہا نہیں مجھے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے، اجازت نہیں ہے اس سے آگے جاؤں۔ جبرائیل کیوں سن رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ جبرائیل کیوں؟ کہا کیوں تو میں پوچھ نہیں سکتا، اور کیوں کا مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے آگے کیا ہے، مگر میں اپنی طرف سے ایک بات سمجھا ہوں کہ اللہ نے مجھے جہاں بھی بھیجا ہے کہیں نہیں روکا، اپنی مرضی سے میں چلا گیا ہوں، مگر دو مقام ہے جہاں جاتا ہوں تو روک لیتا ہے، ایک یہی مقام سدرۃ المنتہا ہے، دوسرا زمین پر تیری بیٹی کا دروازہ ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، دو ہی جگہ ہے، مولا سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے، یا علی کہنے والوں کو۔ مجھے کہیں نہیں روکا، میں ہر جگہ گیا ہوں، ہر جگہ گیا ہوں، مگر دو جگہ ہیں جہاں روک لیتا ہے، ایک یہ سدرۃ المنتہا ہے، ایک تیری بیٹی کا دروازہ ہے، یہ جمادی الثانی ہے، وہاں روکتا ہے، یہاں روکتا ہے، اور وہاں جبرائیل کی تو بات ہی نہیں، خود رسول کو روک لیتا ہے، خود رسول کو روک لیتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، آپ نے نہ سنا ہو تو میرا کیا قصور ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 7 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ دروازہ بطول پر آ کر انما یرید اللہ کی آیت پڑھ کر السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ کہہ کر اجازت مانگتے تھے، تو اندر سے بیٹی کہتی تھی بابا آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، کہا میں نہیں مانگ رہا، جب دروازے پر آتا ہوں وہ کہتا ہے پوچھ کر جانا ہے، میں اجازت نہیں مانگ رہا۔ مولا سلامت رکھے نہ تو، میں اپنی مرضی سے نہیں رکا۔ یا علی علی میں اپنی مرضی سے نہیں رکا، جب بھی یہاں پہنچتا ہوں وہ کہتا ہے، کیونکہ وحی کے بغیر بولتے نہیں، وہ روکتا ہے تو رکتا ہوں، یعنی رسول بھی رکتے ہیں۔ جبرائیل پھر تو کیا سمجھا ہے، وہاں روکتا ہے یہاں روکتا ہے، تو کیا سمجھا ہے؟ کہا میں یہاں سے تو نہیں سمجھا، مگر تیری بیٹی کے دروازے سے سمجھا ہوں کہ جب وہاں روکتا ہے تو وہ تیری بیٹی کا گھر ہے، اس کے احترام میں روکتا ہے، اور جب یہاں روکتا ہے تو میں یہی سمجھا ہوں کہ وہ فرش پر تیری بیٹی کا گھر ہے، یہاں عرش پر تیری بیٹی کا گھر ہے، یہاں بھی تیری بیٹی کا گھر ہے۔ یا علی یا علی نور کی حرارت ہوتی ہے، بات جو کر رہا تھا اس سے آگے بات گئی ہے، جنہوں نے یا علی نہیں کہا، جو نہیں کہنا چاہ رہے اور جن کو اللہ کہنے نہیں دے رہا، وہ بھی فرمان سن لے چھٹے امام کا۔ مولا نے فرمایا مومن جب پروانہ جنت لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے ابھی تک یا علی نہیں کہا سر اٹھائے اور بات سنے، جب پروانہ جنت لے کر اندر داخل ہو جائے گا تو رضوان جنت سے پوچھے گا میرا گھر کہاں ہے، میرا گھر کہاں ہے، میں نے رہنا کہاں ہے، میرا محل کہاں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جنت میں بھی اوقات کے مطابق گھر ملیں گے جنت میں، اور یہ والی اوقات نہیں کپڑے پیسے دولت گاڑی بنگلے، اس اوقات کے مطابق نہیں، جس نے جتنا اور جیسے جیسے علی کو مانا ہوگا ویسے ویسے اس کی اوقات ہوگی۔
کیونکہ جنت علی کی جاگیر ہے. جیسے جیسے علی کو مانا ہوگا. میرا گھر کہاں ہے؟ اب فرشتے وہ رضوان جنت اللہ سے پوچھے گا. پالنے والے یہ مومن اندر آ گیا ہے مگر پوچھ رہا ہے، جو یا علی نہیں کہتے سننا، پوچھ رہا ہے میرا گھر کہاں ہے، میں نے رہنا کہاں ہے. تو آواز قدرت آئے گی. مولا فرماتے ہیں اللہ کہے گا رضوان جنت سے کہ اس مومن کو کہے جہاں کھڑا ہے یہیں کھڑے کھڑے کہے یا علی. جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک اس کا رقبہ ہو جائے گا. جہاں تک اس کی آواز جائے گی. یا علی یا علی. چلو جتنا مرضی لو، جنہ لینا ہے جنہیں پسند کرنا ہے اتنا ملنا ہے. یا علی یا علی یا علی. علی اسم اعظم ہے. علی اللہ کا نام ہے. علی اسم اعظم ہے. اور علی کو اللہ نے اتنا کمال دیا ہے، اتنا کمال دیا ہے. تو اب سوچیں کہ حدیث رسول ہے کہ لولا علی لما فاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا. بابا جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات سمجھانے کے لیے کئی باتیں سمجھانی پڑتی ہیں، ورنہ پھر وہی رولا ہوتا ہے، وہ مشرک کافر والا. اس لیے ہر بات سمجھانے کے لیے ایک بات کہنی پڑتی ہے. یہ حدیث رسول ہے لولا علی. یہ لفظ تو پہلا تو آپ کو یاد ہوگا لولا علی. مولا سلامت رکھے جو پہنچ گئے. کئیوں نے کہا تھا لولا علی، اور کائنات میں صرف یہ علی ہے جس کے لیے کہا گیا ہے لولا علی. کئی لوگوں نے کہا تھا، بڑے بڑوں نے کہا تھا لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. آپ کو یاد نہیں رہتی باتیں ہیں، یہ کسی نے کہا تھا. مگر یہ حدیث رسول کہہ رہے لولا علی لما فاطمہ کفوا احد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کف کسے کہتے ہیں؟ ہم سر کو، برابری کرنے والے کو، برابر ہونے والے کو کہتے ہیں. ہم سری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کف. اور اب بھی حدیث رسول ہے اور حکم ہے کہ جب تم شادی کرنے لگو تو اپنے کف میں شادی کرو. اپنے کف میں شادی کرو. ملک ملکوں میں کریں گے، بلوچ بلوچوں میں کریں گے، خان خانوں میں کریں گے، اور سید غیر سیدوں میں کریں گے. سمجھے ہیں یا نہیں؟ میں اشارے ہی دوں گا، کھول کے نہیں بتاؤں گا. جو جدھر کا ہے ادھر ہی جائے. یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ہم سر، اپنے برابر، پیسوں میں برابر نہیں، دولت میں برابر نہیں، اپنے منصب میں جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں جو برابر ہو اس سے شادی کرو. اگر علی نہ ہوتے، چلیں آپ جیسے سنتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یہ ہے حدیث رسول. اب وہ جس کا کف نہ ہوتا علی کے ہوتے ہوئے ہے، اگر نہ ہوتا علی تو کف نہ ہوتا. وہی جو کف رکھتی ہی نہیں علی کے بغیر، وہی کہہ رہی ہے میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے شادی کرنا. نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حدیث پڑھ کے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. تو فاطمہ جو کہہ رہی ہے کہ ام البنین سے شادی کرنا، تو علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا. اور اگر ام البنین نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا. اس زمانے میں جس سے عقد ہوتا، جس سے عقد کیا جاتا، اس زمانے میں کوئی بی بی کے بغیر کف نہیں تھا. یہ کہہ کے بی بی چلی گئی. اور آپ اس بات کو سمجھیں جہاں چھوڑی تھی بات، کہ علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. تھک گئے؟ چھوڑ دوں؟ جلدی مجھے ہے، میں نے آگے جانا ہے، مگر ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں کہ مولا دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، موجود بھی ہیں، اس لیے ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں. علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا.
پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور بابا جی بیٹھے ہیں ذمہ دار ہیں اپنی بات کے، اور ذمہ دار ہیں منبر کے، اس لیے یہ بات ان کے سامنے ان کا نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا، سجدے سے توحید منا لی مگر مانگا کچھ نہیں۔ علی نماز شب میں جب کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے تھے تو اللہ سے کہتے تھے تو نے مجھے وجہ اللہ بنایا، عین اللہ بنایا، ید اللہ بنایا، لسان اللہ بنایا، نفس اللہ بنایا، میں نے کہا نہیں تھا، مانگا نہیں تھا، آج شب میں علی تجھ سے یہی مانگتا ہے، مجھے عباس عطا کر۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بھی سب کچھ علی ہے مگر مانگا کچھ نہیں ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نماز شب میں مانگتے تھے عباس عطا کر، عباس عطا کر۔ اب حسن اور حسین کے دنیا میں آنے کے لیے ضروری تھا کہ فاطمہ بنت رسول اللہ سے عقد ہو، اور عباس کے آنے کے لیے ضروری تھا کہ ماں ام البنین ہو۔ جہاں میں پڑھ رہا ہوں آپ نہیں پہنچ رہے کیونکہ آپ کو اس طرف لے کر ہی کوئی نہیں گیا۔ اگر آپ کے ذہن میں عباس کا مقام ہو نا، پھر ام البنین سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ کے سامنے عباس کا مقام ہی واضح نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ عباس جیسی ہستی مانگے علی، بھیجے اللہ وسیلہ ام البنین ہو۔ بابا جی اگر بی بی ام البنین نہ ہوتی تو اللہ عباس کو نہ بھیجتا۔ علی خود کائنات میں اللہ کا وسیلہ ہے، مگر عباس لانے کے لیے اسے بھی وسیلے کی ضرورت ہے، اور جو علی کا وسیلہ بنے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ نہیں موضوع پسند آپ کو؟ چلو تھوڑا سا سمجھ جائیں، بس بات میں یہیں سمیٹ دوں گا، جلدی مجھے بھی ہے اور دو سید بھی بیٹھے ہیں اور ہیں بھی باپ بیٹا اور مولا کے ذاکر بھی ہیں، میں نہیں چاہتا زحمت دوں، بس یہی بات سمجھ لیں، میں آخری بات تک پہنچ گیا ہوں۔ اب علی وہ ہے جو علم الہی سے جانتا ہے، صلبوں کو بھی جانتا ہے، نسبوں کو بھی جانتا ہے، نسلوں کو بھی جانتا ہے، مگر عقیل کو بلا کر کہہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں۔ سمجھیں، اس طرح بھی سنا کریں، میں چاہتا ہوں، عقیل بڑے بھائی ہیں مولا علی کے، بڑے بھائی ہیں مولا علی کے، چار بھائی ہیں، چار، یہ مولا علی سمیت چار بھائی ہیں۔ بڑے بھائی ہیں طالب سے چھوٹے ہیں عقیل سے چھوٹے ہیں جعفر، اور جعفر سے چھوٹے اور آدم سے بڑے ہیں علی۔ آپ بیٹھے ہی نہیں ہیں مجلس میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا سلامت رکھے، یہ ایمان ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ مولا سلامت رکھے۔ چوتھا نمبر ہے، بھائیوں میں بھی چوتھا نمبر ہے، خلافت میں بھی چوتھا نمبر ہے۔ بھائیوں میں بھی چوتھا نمبر، خلافت میں بھی چوتھا نمبر، اور علی فرماتے ہیں جو مجھے اللہ کا چوتھا خلیفہ نہیں مانتا میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ گھبرا گئے ہو نا؟ شیعہ ہوتے تو نہ گھبراتے، گھبرا گئے ہو کہ بات کہاں چلی گئی؟ آپ گھبرائے ہیں، آپ کا حق بنتا تھا، سامنے صحابی بیٹھے تھے ابو ذر جیسے، وہ بھی گھبرا گئے، یا علی کیا مطلب؟ علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ اللہ کا نہ مانے میں بھی لعنت کرتا ہوں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے۔ کہا مولا مجھے سمجھائیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کا پہلا خلیفہ آدم ہے، دوسرا داؤد ہے، تیسرا ہارون ہے، اور چوتھا میں علی ہوں۔ اللہ کا خلیفہ میں ہوں، اللہ کا خلیفہ۔ مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، مولا آباد رکھے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ قرآن کی روح سے جو نہ مانے، یہ علی ہے۔ عقیل بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی کو بلایا۔ موضوع پڑھنا نا بہت ضروری ہے، یہ آج تک نہیں پڑھا گیا تو آپ یوں حیران ہو جاتے ہیں، بی بی کا یہ مقام بھی ہے، یہ تو وہ ہے جو میری عقل میں ہے اور سمجھ میں ہے۔
اچھا تصور کریں بھی ابھی اسی جگہ پر گلی میں گھوڑے پر مولا عباس آ جائیں اور ہم سب کھڑے ہو کر سجدہ کریں اور سجدہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہیں مولا آ تو گئے ہیں، اپنی اماں کے فضائل تو سنائیں. پھر آپ خود سوچیں کہ سنانے والا عباس ہو اور فضائل ام البنین کے ہوں تو کتنی بڑی معراج ہوگی. یہ تو بیٹا ہی بتا سکتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. بیٹا بتا سکتا ہے کہ ماں کی عظمت کیا ہے. عقیل کو بلایا، بڑے بھائی ہیں مولا علی کے بڑے بھائی، عقیل کو بلایا، میں چاہتا ہوں شادی کروں. جناب عقیل نے یوں دیکھا، کہا آپ چاہتے ہیں؟ کہا میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. سوچا میں نے بہت کچھ تھا کہ میں سیدھا نکل جاؤں، سفر بہت زیادہ ہے، مگر آپ کی محبت کے لیے یہاں آیا ہوں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے سنیں. آپ چاہتے ہیں؟ کہا میں وہی چاہتا ہوں جو وہ چاہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علی کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے. یعنی علی اس وقت چاہتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے اس وقت علی چاہتا ہے. تو جب عقیل نے کہا آپ چاہتے ہیں، کہا میں نہیں اللہ چاہتا ہے، تو یہ اللہ چاہتا ہے کہ ام البنین علی کے عقد میں آ جائے. یہ اللہ چاہ رہا ہے، بی بی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اب عقیل بھی عقیل تھے، نام ہی عقیل ہے، جہاں سے عقل نکلتی ہو عقیل اسے کہتے ہیں. عقیل تھے. اچھا انہوں نے کہا کیسی مستور ہو؟ کہا کسی بہادر قبیلے سے ہو. کہا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں اس میں سے میرا ایک بہادر بیٹا ہو. یہ جو چاہتا ہوں کہہ رہے ہیں کچھ سمجھو. ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی عقد نہیں ہوا، ابھی گھر نہیں آئے، کون سمجھے گا عباس کا مقام کیا ہے؟ علی لسان اللہ ہے. ابھی عقد نہیں ہوا اور صحن تطہیر میں شادی سے پہلے عباس کا ذکر ہو رہا ہے. معصوم کی زبان سے پہلے عباس کا ذکر ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں اس سے بہادر بیٹا ہو. اب یہ کہتے ہیں کہ عقیل سے کیوں کہا؟ جناب عقیل سے کیوں کہا؟ علی کو علم نہیں تھا. علی علم مما کانا وما یکون بھی جانتا ہے، لم یکن بھی جانتا ہے. اتنا علم رکھنے والا، علم الہی رکھنے والا علی عقیل سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں کہ زمانے کو علم عقیل کا پتہ چلے، زمانے کو علم عقیل کا پتہ چلے، اور عقیل کو بھی پتہ چلے کہ میں بہادر بیٹا کیوں چاہتا ہوں. سننا ہے تو پھر اس طرح سنو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. عقیل کو بھی پتہ چلے کہ بہادر بیٹا کیوں چاہتا ہوں. علم پتہ چل گیا. اب عقیل نے پوچھا آپ بہادر بیٹا کیوں چاہتے ہیں؟ علی ہو کر آپ بہادر بیٹا کیوں چاہتے ہیں؟ تو علی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرا حسین کربلا جائے تو اس کے ساتھ میرا ایک بہادر بیٹا بھی ہو. میں یہ چاہتا ہوں اس کے ساتھ ایک بہادر بیٹا بھی ہو. اس لیے اب عقیل کو سمجھ آئی. عقیل سے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ سمجھ آئی حسین نے کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے. اور عقیل کوئی عام نہیں ہے، 7 بیٹے قربان کیے ہیں جناب عقیل نے. اب جب پتا چلا بھی ایک بیٹا بہادر چاہیے، حسین کی مدد کرے، کربلا جانا ہے، جس دن سے پتا چلا اس دن سے مسلم کی تربیت کرنا شروع کر دی. نہیں آپ نہیں پہنچے جو بات میں نے کی ہے. جس دن علی سے سنا کہ ایک بہادر بیٹا چاہیے جو حسین کی مدد کرے، اس دن سے مسلم کی تربیت شروع کر دی کہ علی کو بہادر بیٹا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب حسین گھر چھوڑے تو عقیل کا بھی ایک بیٹا ایسا ہو کہ ایک بہادر بن کے جائے، ایک سفیر بن کے جائے. یہ عقیل کی تربیت تھی جو مسلم کے لیے تھی کہ مسلم سفیر بن گئے. آئے جناب عقیل، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، انصاب کا علم رکھتے تھے، میں جانتا ہوں ایک کلابیہ خاندان میں ہے اور بہت مشہور ہے، ان کا نام ہے حزام، اور وہی بہادر ہے
کہ جن کا نام لوگ جنگوں میں تلواروں پر لکھتے ہیں، ان کے گھر جاتا ہوں۔ فرمایا ہاں، یہ ایسے ہے جیسے پہلے سے علم تھا۔ گئے، پہنچ گئے، چلے آپ جیسے سن رہے ہیں میں مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں۔ پہنچ گئے، پہنچے وہاں پر اطلاع ملی عقیل آئے ہیں۔ کون عقیل؟ کہ بنی ہاشم میں سے ہے۔ انہوں نے کہا سارے کام روک دو، دسترخوان لگاؤ۔ لگایا گیا، بیٹھ گئے۔ اب یہی اگر جملہ سن لیا نا تو آپ کو مقام بی بی کا سمجھ آ جائے گا کہ بی بی کس مقام پہ ہے، بی بی ام البنین۔ دسترخوان لگا، کھانا کھایا، آ گئے جناب حزام۔ حزام نے آ کر کہا اے عقیل، آج ہمارے گھر کو شرف کیسے بخشا ہے؟ اس لیے نہیں پڑھتے لوگ کہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ شرف کیسے بخشا ہے؟ جناب عقیل نے کہا حزام، صرف تیرے گھر کو شرف بخشنے نہیں آیا، میں تجھے بھی شرف دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہیں سننے والے؟ صرف گھر کو نہیں، تجھے بھی شرف دینا ہے۔ اب کہا سرکار مجھے کیا شرف دینا ہے؟ کہا ان سب کو باہر بھیجو۔ سب کو باہر بھیجا گیا، صرف وہ ہے اور وہ ہے۔ عقیل ہے علی کا بھائی اور حزام ہے ام البنین کے بابا۔ کہا فرمائے سرکار، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے اس علی کا عقد ہو جو اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ جملوں کا میں ذمہ دار ہوں، اپنے ایمان کے آپ ذمہ دار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اس کا عقد ہو۔ جملہ سنو گے، اس کا عقد ہو جو کعبے میں آیا ہے۔ یہ کہنا تھا، یہ حزام فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر سجدے کی حالت میں چلے گئے اور کہا پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میری بیٹی کو وہ شوہر دیا جو محمد کی بیٹی کا شوہر تھا۔ تیرا شکر ہے کہ مجھے وہ رشتہ آیا ہے جو محمد کے گھر گیا تھا اور جس کا عقد عرش پر ہوا تھا۔ اب ساری بات ہو گئی، بہت بڑی، یہاں خطبہ ہے، کبھی موقع ملا تو سناؤں گا۔ خطبہ ہے، مگر آپ سنیں گے تو سناؤں گا۔ آپ تو خیبر میں ہی ہیں، ابھی تک خندق میں ہی ہے، علم تو سنا نہیں ہے، اس لیے حیران بھی ہے، اور میں بھی حیران ہوں کہاں کیا پڑھ رہا ہوں۔ خطبہ دیا بہت بڑا، یہاں خطبہ نہیں، ٹائم نہیں ہے، سید بیٹھے ہیں، بس آخری بات ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو مجھے شرف مل گیا، نہ کی تو بات ہی نہیں ہے، علی کا رشتہ، علی کا رشتہ۔ اتنی خوشی سے باہر نکلے۔ لوگوں نے کہا جو برادری کے آئے ہوئے تھے، حزام اتنا خوش تجھے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوش تجھے کوئی کسی نے کبھی نہیں دیکھا، آج اتنا خوش کیا؟ کہا خوش اس لیے ہوں کہ جسے محمد چل کر کعبے سے لینے گیا تھا اس کا بھائی چل کر رشتہ لینے آیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، یہ حق ہے سننے کا۔ مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، نظر نہ لگے آپ کو۔ جسے رسول چل کر لینے گیا تھا اس کا بھائی چل کر آیا ہے۔ بی بی کا مقام سمجھنا، چل کر آیا ہے، کا انکار نہیں کر سکتا، جرت ہی نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں، یہ ہے شریف قبیلہ، انداز دیکھنا، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ طریقہ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہر بات میں علم ہوتا ہے آل محمد کی، اور سمجھنا بھی ہوتا ہے اور گھر بھی چلانا ہوتا ہے، یہ سمجھ کے گھر بھی چلانا ہوتا ہے۔ میں بیٹی سے پوچھوں، جلدی سے خوشی میں جلدی سے گھر آئے۔ دروازے پر پہنچے تو بی بی ام البنین کی اماں کنگا دے رہی تھی، بی بی ام البنین کو جو ابھی تک فاطمہ ہے، کنگا دے رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ بی بی ام البنین نے کہا اماں میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے۔ اب یہاں تک لفظ پہنچے، ادھر سے جناب حزام دروازے پر رک گئے۔ کہا رک کر میں سنوں تو صحیح، اگر اندر گیا تو بیٹی نے ادب میں سنانا نہیں ہے۔ رک گئے خواب سننے کے لیے۔ ادھر بی بی نے کہا اماں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے 3 ستارے
بہت یہاں تفصیل ہے مگر میں مختصر کر کے 3 ستارے آسمان سے اترے ہیں اور آ کر میری گود میں رک گئے ہیں. ابھی میں ان کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. یہ ایک سورج نما ستارہ جو ان تینوں سے زیادہ روشنی رکھتا تھا وہ بھی آیا اور میری گود میں آ کر رک گیا. اما اس کی بابا سے تعبیر تو پوچھنا کیا ہے. ابھی یہ کہنا تھا یہ حزام نے قدم اندر رکھا اور اندر رکھ کر کہا بیٹی مبارک ہو وہ ستاروں کا مالک دروازے پر آیا ہے. ہائے 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 ستاروں کا مالک دروازے پر آیا ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ ستاروں کا مالک مولا سلامت رکھے وہ دروازے پر آیا ہے. اب بی بی اماں کے پیچھے چھپ گئی. یا علی مولا سلامت رکھے. بس آخری باتیں ہیں. بی بی اماں کے پیچھے چھپ گئی اماں کے پیچھے چھپی. اب مسکراہٹ کو حزام کی دیکھا زوجہ نے کہا آج خیر ہے مسکرا کر اتنا آ رہے ہیں باہر سے کوئی مہمان آیا ہے. کہا بہت بڑا مہمان آیا ہے. کہا کون آیا ہے. کہا وہ مہمان ہے جس کے گھر جنت سے کھانے آتے ہیں. کہا پہلیاں کو پوچھ رہے ہیں کون ہے. کہا عقیل آئے ہیں بنی ہاشم میں سے. کہا کیوں. کہا علی کا رشتہ لائے ہیں اور میں پوچھنے آیا ہوں. اب جو جملہ سن کر چپ رہ گیا وہ کل سے اپنے آپ کو شیعہ نہ کہے. میں پوچھنے آیا ہوں بیٹی کیا تجھے علی کا رشتہ قبول ہے. کہا بابا وہ تو رات سے قبول ہے. اس خواب کے بعد ایک بی بی آئی تھی اور کہا تھا کیا تو میری مسند میں بیٹھنا چاہتی ہے. ہائے 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 مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. خواب میں ایک بی بی آئی تھی اور مجھے کہہ کر گئی ہے میری مسند پر بیٹھنا چاہتی ہے. بابا یہ بات تو رات کو ہو گئی تھی اور علی کو کون انکار کر سکتا. واپس آئے یہاں آ کر خطبہ دیا. پہلے عقیل نے دیا تھا اب حزام نے خطبہ دیا. خطبے میں باتیں ہوتی تھی. سیگے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں. خطبے میں باتیں ہوئی اور عقد طے ہو گیا. تاریخ طے ہو گئی. کون لینے آئے گا. کہ جس کی امانت ہے. کہا علی خود آئیں گے. کہا خود آئیں گے. بہت بڑی یہاں باتیں ہیں اور بہت زیادہ ہے مگر وقت نہیں ہے. آخری بات علی آئے. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے. علی آئے. علی اب علی کوئی نہیں سمجھے تو اس بات کو کیا سمجھیں گے کہ علی عباس کی اماں کو لینے آئے. سمجھے ہیں علی چاہتے تو بلوا بھی لیتے علی تھے مگر علی عباس کی اماں کو لینے آئے ہیں اور اتنی خوشی سے آ رہے تھے کہ عقیل نے راستے میں پوچھ لیا اتنی خوشی کیوں ہے آپ کو ام البنین کے گھر جانے کی. کہا جو مدت سے دعا مانگتا تھا پورا ہونے کا وقت ہے. وہ دعا پورا ہونے کا وقت ہے. دعا پورا ہونے کا وقت ہے. آئے دروازے پر جس طرح ان کا طریقہ تھا. پھر بٹھایا محمل میں. اب لے کر اپنے دروازے پر آئے. بالکل میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اپنے دروازے پر آئے اور دروازے پر آ کر کچھ قدم دور ناکا تھا. بی بی نے اپنی جو کنیز ساتھ آئی تھی گھر سے اسے کہا یہیں روک دو. کہا بی بی دہلیز تو آگے ہے. کہا میں وہاں سوار ہو کر نہیں جا سکتی. آپ سمجھے ماں ایسی ہو تو بیٹا وفا کا خالق بنتا ہے. یہ وفا کا پہلا درس ہے. کہا میں سوار ہو کر نہیں جا سکتی. اتار دو. اتارا گیا. کنیزیں دائیں بائیں. اب یہ حقیقت ہے جو کتاب میں ہو میں وہی پڑھتا ہوں کسی کی سن کے نہیں پڑھتا. بی بی چلی دروازے پر آئی. اب حق بنتا تھا قدم رکھ کے داخل ہو جاتی. نہیں زمین پر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر پیشانی کو ٹیکا. چوکھٹ پہ ٹیکا اور کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور پھر فرمایا اے چوکھٹ تجھ پر بھی میرا سلام ہو یہاں نبی رک جایا کرتے تھے. اس طرح سے سلام کیا اور پھر بی بی آ گئی باہر. شام والی بی بی آ گئی. بی بی ام المصائب آ گئی لینے کے لیے اور آ کر اماں کہہ کر ملی. اگر آپ کے اندر روحانیت موجود ہے جو کہ ہے پڑی تو یہی مصائب ہو جائے گا. اماں ہو کر گلے سے لگا لیا.
अम्मा अब फातिमा के बाद ज़ैनब जिसे अम्मा कह रही हो, उस बीबी का क्या मकाम होगा? जब तड़प के कहा ना अम्मा, बीबी उम्मुल बनीन कांपते कांपते पीछे हट गई। कहा ज़ैनब मैं तो कनीज बन के आई हूं, मुझे अम्मा न कहना, अम्मा फातिमा ज़हरा है, मैं कनीज बनकर आई हूं, मैं अम्मा कहलवाने के लिए नहीं आई, मैं कनीज कहलवाने के लिए आई। कहा आओ अम्मा, आओ अम्मा। अब अंदर दाखिल हुई तो कदम बचा बचा के रखा, एक कदम रखती थी फिर उसको फासला, जानती थी क्योंकि इस घर में आया जाया करती थी, फासला देकर कदम रखती थी और दीवार के साथ साथ। कहा अम्मा सहन में क्यों नहीं चलती? कहा यहाँ फातिमा चली है। इन बातों से आपको समझ आएगा कि अब्बास कैसा तैयार किया बीबी ने, यहाँ फातिमा चलती है। अब अंदर दाखिल होते पहली बात की, हसन और हुसैन कहाँ हैं? कहा वो हुजरे में सो रहे हैं। फजाइल की आखिरी बात कर रहा हूं और एक जुमला मसाइब का कहूंगा इसी बीबी का, क्योंकि लोग नहीं पढ़ते, कम है, जानते नहीं है, तो एक जुमला कहना जरूरी है। हसन हुसैन का हुजरे में है। अंदर दाखिल हुई, कनीजे साथ, बीबियां साथ, देखा हसन और हुसैन सोए हुए। अब जो मोमिन है उसके दिल में तो ठंडक पड़ेगी, उठाया नहीं, किताब के लफ्ज है और हर किताब में उठाया नहीं। बीबी उम्मुल बनीन आई, दरमियान में हसन और हुसैन सोए हुए। बीबी ने हसन और हुसैन को काबा समझकर 3 चक्कर लगाए तवाफ के, 3 चक्कर लगाए हसन हुसैन को काबा समझकर, तवाफ किया। समझे उम्मुल बनीन क्या है? तवाफ किया। अब वो तवाफ के दरमियान तस्बीह की आवाज जो बढ़ी तो हुसैन जागे, हसन जागे, देखा और हसन हुसैन ने तड़प के कहा अम्मा। बीबी ने तड़प के कहा अम्मा नहीं, मैं कनीज हूं, मैं कनीज हूं। और यही दर्स पहले दिन का था, जिसकी तरबियत हुई वो अब्बास बना। और ये याद रखना, हम सब जानते हैं कि खून बाप की तरफ से होता है, लेकिन मौला ने फरमाया खून बाप का नहीं होता, खून और दूध माँ की तरफ से होता है। जिस्म की रगें भी माँ की तरफ से होती हैं, अंदर के पट्ठे भी माँ की तरफ से होते हैं। 4 चीजें माँ की तरफ से होती हैं, 4 बाप की तरफ से होती हैं, फिर बच्चा बनता है। अब ये खून है उम्मुल बनीन का जो अब्बास बना है, दूध है उम्मुल बनीन का जो अब्बास बना है। अब ये पहला कदम रखा। और आप जानते हैं या नहीं जानते, सबसे पहले मदीने में हुसैन की अज़ादारी की बुनियाद रखने वाली बीबी उम्मुल बनीन है। सबसे पहले हुसैन की अज़ादारी की और बुनियाद कैसे रखी? और सबसे पहले मदीने में शबीहे कब्र हुसैन बनाने वाली भी उम्मुल बनीन है। कब्र हुसैन की शबी मदीने में बनाने वाली बीबी उम्मुल बनीन है। और आप जानते हैं बीबी का मकाम वफा कितना था। अब जो पहले दिन अपने आप को कनीज कह रही है तो वो किस मकाम पर फायद होगी? जब लूटा हुआ काफिला वापस आया, लूटा हुआ काफिला शाम से वापस आया और मदीने पहुंचकर बशीर ने ऐलान किया, उबैदुल्लाह ने ऐलान सुना, सुनकर दरवाजे पर आए। कहा अम्मा कोई ऐलान कर रहा है, कोई ऐलान कर रहा है कि हुसैन मारे गए। मोहल्ले में कोई ऐलान कर रहा है हुसैन मारे गए। अब इस बीबी ने पर्दा लगवा कर कहा उसे दरवाजे पर बुलाओ, उसे कहो ऐलान ना करे, दरवाजे पर बुलाओ, दरवाजे पर बुलाओ। बच्चे ने बुलाया, उसने कहा कौन बुला रहा है? कहा अब्बास की अम्मा बुला रही है। अब बशीर कहता है मैं समझा कि बीबी अपने बेटों के बारे में पूछेगी, 4 बेटे जो शहीद हुए हैं। ये कहते हैं मैं जैसे दरवाजे पर आया मैंने कहा बीबी अब्बास मारा गया, अब्दुर्रहमान मारा गया, जाफर मारा गया, ये कहना था। या बीबी ने अंदर से तड़प के कहा मैंने अपने बेटों का पूछा है, मुझे बता मेरा हुसैन कहाँ है? इस उम्मुल बनीन की वफा देखे, मैंने अपने बेटों का पूछा है। भाई जिसका अब्बास जैसा बेटा हो और शहादत की खबर दरवाजे पर हो, फिक्र ही नहीं की अब्बास की, मेरा हुसैन कैसा है? कहा बीबी हुसैन मारा गया। बशीर का ये कहना था या ऊंची आवाज में कहा हाय हुसैन, और जमीन पर गिर पड़ी। और जब भी होश आता था कहती थी हाय हुसैन, हाय हुसैन। और तारीख ने लिखा है उम्मुल बनीन जब तक जिंदा रही ना अब्बास को रोई है, ना जाफर को रोई है, ना उबैदुल्लाह को रोई है, ना अब्दुर्रहमान को रोई है, यानी अपने 4 बेटों को नहीं रोई। जब भी रोती थी हाय हुसैन,
ہائے حسین، ہائے حسین اتنا روتی تھی فاطمہ بنت رسول اللہ کی طرح کہ مدینے والے تنگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا ام البنین مدینے میں نہ رویا کر، ہمارے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ بی بی نے کہا اچھا رونا میں نے ضرور ہے، مدینے سے باہر چلی جاؤں گی، مدینے سے باہر چلی جاؤں گی۔ بی بی مدینے سے باہر آتی، کنیزوں کو لے آ کر جنت البقیع کے آخری کونے میں جا کر بیٹھ جاتی اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کرتی، 4 قبریں بناتی۔ جس نے رونا ہے، مصائب ہے یہ، 4 قبریں بناتی اور جو 4 قبریں اس سمت بناتی تو بالکل پشت کر کے ایک قبر بناتی اور ایک قبر بنا کر اس پہ لکھتی حسین۔ پھر ان 4 قبروں کو مٹا کر کہتی کیوں رہوں میں تو زہرا کے بیٹے کو رہوں گی، میں اپنے بیٹوں کو کیوں رہوں، میں تو زہرا کے بیٹے حسین کو رہوں گی۔ اور اتنا گریا کرتی تھی حسین حسین کہہ کر، اور اگر کوئی کبھی بی بی ام البنین کے سامنے عباس کا ذکر کر بھی دیتا تھا تو تڑپ کے کہتی تھی عباس کا ذکر نہ کرو، وہ علی کا بیٹا ہے، میں محمد کے بیٹے کو رو رہی ہوں، عباس کا ذکر نہ کرو۔ اور اتنا بی بی روتی تھی کہ مدینے والے تنگ آ گئے۔ مدینے والے، آخری جملہ ہے مصائب کا، آپ روایتی سنتے ہیں جو سنتے آ رہے ہیں، یہ حقیقت مصائب ہے، تنگ آ گئے اور مروان بن حکم نے بی بی ام البنین کو زہر شدید دیا۔ جب زہر شدید مل گیا، آخری جملہ ہے مصائب کا، آئے ضرور کر دینا، زہر شدید مل گیا تو گھر کا دروازہ کھلتا تھا تو سامنے قبر تھی، سیدہ زہرا کی قبر پہ آئی اور قبر پر آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھ کر دونوں ہاتھ رکھ کر ام البنین عباس کی اماں نے کہا بی بی مجھے زہر مل گیا ہے، میں تیرے بیٹے کو روتی تھی، اب اس دنیا میں رونے کے لیے نہیں رہوں گی، ایک ہی بات پوچھنے آئی ہوں محمد کی بیٹی، کیا تو میرے عباس سے راضی ہے یا نہیں راضی؟ اگر راضی ہے تو ام البنین دنیا سے آ جائے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ دعا گو خلا کے علم بہ کے باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس ہمارے علماء حقہ کا سایہ ہماری ملت تشیع پہ برقرار رہے، یوں عزاداری کا سلسلہ جوں تو چلتا رہے، ولی اثر حجت دوران تمام عزاداروں کی حاضری پرصداری شہزادی کونین اپنے پاک دربار عالیہ میں مستجاب و منظور مقبول فرمائے۔ کیوں غم زدہ عباس ہیں سجدوں کی جبییں آج، کیوں عباس غم زدہ ہے سجدوں کی جبییں ہیں آج، علی بھی اشک بار ہے آسمان و زمین آج، کیوں غم زدہ عباس ہے سجدوں کی جبییں آج، علی بھی اشک بار ہے آسمان و زمین آج، تمام عمر کر رہی ہے سیدہ کی نوکری، تمام عمر کر رہی ہے سیدہ کی نوکری، دنیا سے جا رہی ہے ام البنین آج۔ میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں ذاکر اہل بیت، مولا کے بہترین مداخان ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب سید نادر علی بخاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل المصائب وارث قرآن تلاوت فرمائیں۔ ان کے بعد پاکستان کی نامور شخصیت جناب سید الذاکرین جناب سید شبیر حسین شاہ صاحب آتھورٹی والا، وہ عام مومنین سے خطاب فرمائیں گے۔ درود بر محمد و آل محمد صلوات۔ ٹھیک بارہویں امام دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ کافی تعداد جو بیٹھے ہو، درود پاک دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक ज़हरा दे दुश्मना ते लानत, पाक ज़हरा दे दुश्मना ते लानत। तुहाडा ठुराया महकीक दी नौकरी, ज़ाकिर अलमा दी पढ़ाई, बानियान दा खर्च खराजात मालिक अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। दुआ दी खातर हाज़र होया। मेरे वालिद साहब मिंबर ते मौजूद हैं, उन्हां कोलों भी दुआ घिननी है, तुहाडे कोलों भी दुआ घिननी है। एक मिल के सलवात पढ़ो, मैं अपनी नौकरी पाक दा आगाज़ करा। सूरत फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वदिल फरजा मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुरवन अकबर मेरे निबवा से मां हुसैन दी राजी होवी दुआ मंगदा शाला परदेस विच किसे प्यो दा जवान पुत्र न बने। आवाज बरी कर बई। तुरवंज अकबर तुरवंज अकबर मेरे निबवा से मेरी जिंदगी दा शर्माया। मां हुसैन
حسین دی راضی ہوئی ماں حسین دی راضی ہوئی ہائے ماں سم تیری ہائے وہ شادی دار نہیں شیر عاشقان بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئی ہائے موسم تیری ہائے وہ شادی دار نہیں شیر عاشقان دا پایا ماتمی نوجوانوں سر مٹی دبائے کے کیوں رو دیا سیادہ دے تیرے دور دے کانی میں تھوان کے پوچھ سنا تو ساکبر نے پرنایا ارمانیا پیا مات تو ہاتھے کو پانی نہیں واہ 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 جی میں نوکر جی بزرگو میں نوکر سیادہ میں تیرے دور دیکھانی میں دھوان کے پٹ سنا تو ساکبر نے پرنایا سیادہ نے ارمانیا پیا مات تو کاری گھنی غریبانہ ماتم ارمانیا پیا مات تو ہاتھے کو پانی نہیں سیادہ نے اکبر میں کوداری چما سیادہ نے اکبر میں نانے یہ شکلہ والا سیادہ نے اکبر میری اکھی دا نور بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئی سونے استقبال کی تئی بزرگان اقبال پڑھنا دعا منگنا انشاءاللہ پردیس سچ کے پیولا دہڑی لانا پتر نورے بھلا ہوئے او بھی اکبر جوان دا محرم دی رات ہر ماں کل پتر موجود ہر بہن کل بھیرا موجود ہی میں کیوں نہ کہا حسین بادشاہ کو نانے علی شکلالہ پتر موجود اکبر تو ڈھیندا ہے کہلے آلی حسین خیمہ تو ڈھیندا ہے تو رو رو کہاندے ہائی رت اکبر دی ہائی وہ شادی دی تے نہیں پیو پرنا کے ویکھیا کربلا غریب رو کے آنے میں کچھ نہیں دسدا یہ گال مار بننے نہ لیے میں کچھ نہیں دسدا ہوئی چا کربل دے ماسلہ دا پتار کو آگے ماتمی نوجوانوں قاسم اللہ دے ٹکرے چین حسین بادشاہ کہہ کھوڑی سڈا اور نہ محمد لاز چاہیے کہہ کھوڑی سڈا اسگا دے گالی جو تیر کڑے کہہ کھوڑی سڈا کہنی لاش جانے دے آگ حسین جھان پی آئے میں پیانا کڑا کلا دے دائے اور یاد غازی کا اکبر دی لاش تے آکے کدی ماں چمدائے کدی ہاں چمدائے
ہاتھ بھجی ہوئی سانگ سیدہ اکبر بول پیو دی کمر تروٹ گئی ہو بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئی سونی جنگ کیتی اکبر پہلا حملہ کیتا حسین آدھے ہوشیار میرا تسا بچڑا دوجا حملہ کیتا چاچے تو ڈٹھا کربلا دے میدان وچ اکبر پیو دے ڈیر دشمن مارن سجے بھی لاشاں کھبے بھی لاشاں کئی سار ہوا میں پرواز کریں دے کھڑن ایک کمینہ دا اکبر تو جنگ ودا کریں دے پچھا دیکھ ماں دی چادر لہ گئی ہو اور ماتمی نوجوانوں اکبر موڑ کر ڈٹھا ہے کمینے بچی دا پھال مارے اکبر تو زین چھتی ہے حسین تو زمین چھتی بھلا ہوئے سیدہ اکبر کے تھلتھا ہے پیو دی دید موک گئی اکبر جواب دے میں رول گیا حسین بادشاہ کونیاں دے بھار اوکھے سوکھے پتر دی لاش تے آئے اکبر دا سار چاہے میں جھولی چپائے سیدہ اکبر اکبر دیکھ پیو تماچے جلے نائے اکبر دیکھ میری دید موک گئی ہے اکبر ہولے ہولے اکھی کھول گئے اکبر آندھا بابا زین تو جھنیا میں ماں توڑے چہرے تے مٹی کیوں ہے کربلا دے غریب آنے اکبر کتنی بار جھنیا اکبر آنے بابا ہیک بار حسین آنے اکبر تیری جوانی دی قسم ہے میں 36 بار جھنیا 36 بار اٹھیا اکبر میں جاندے کنوں تیڑا پوچھ دا ہاں کوئی میں کو تماچا مرین دائی کوئی میں کو دھکا مرین دائی اکبر ایک ہاتھ سینے تے رکھا ہے ایک ہاتھ پیشانی تے رکھا ہے آندھے بابا بچڑ دا چھیکڑی سلام ہوئی حسین آدھا اکبر اگے ڈوما ہتھانا سلام کریں دیں آج کیڑی مجبوری ہے جو حکتنا سلام کریں دیں اکبر ہولے جا سینے تو ہاتھ چاہ کہندے بابا دیکھ جائے سینے کو چمدہ آوے ہو برچی دا پھال لگی ہے حسین اکبر دے سینے چ برچی دا پھال ڈٹھا ہے حسین آدھا جائے تے کو برچی ماری ہوندہ اپنا پتر کوئی نہیں اکبر آندھا بابا برچی مار کے لکڑی دا دستہ توڑ چھوڑے اور نے دیکھا سا حسین کیڑا صابر پوتا دے سینے جو برچی دا پھال کی میں کر دائے بھلا وے ماں حسین دی راضی ہوئی وین دے بالکل قریب آگیاں حسین اکبر وقت برچی کرنا اکبر آندھا بابا جی میں دل چاہنے برچی کاڑ پہلے سب تو پہلے او کو بولا جاندہ پاسا زخمی ہے بھلا ہوئی سیدنا اکبر دیکھ نبی آئے کھڑے نہیں نانا محمد مصطفیٰ آیا کھڑے ڈاڈا علی آئے کھڑی او ڈاڈی بھی آئے کھڑی ہے جن دربار جو خالی ولی گے حسین بادشاہ اکبر دی لاش میں کربلا دی خاک تے رکھیے کھبے پیسے بیٹھائی میدان تو مو کیتا ہے اور ماتمی نوجوانوں نادری پڑھ کے سجا سے برچی جو پایا ہے کھبا تک بردے سینے ترکھا ہے پہلا ہی لاوہ دیتا ہے زمین ہلیے آسمان ہلے آئے حیدی صداوے ماتمی نوجوانوں کربلا دے غریب دروجہ ہی لاوہ دیتا ہے ہورا دوال کھول گئے نبیاں تو تسبیح رہ گئی ہے اور ماتمی نوجوانوں کربلا دے غریب تری جہلا وڑی تے اکبر دے بابا میری الدا پیا زمین ہلدی پئی ہے کربلا دے غریب پتر داری تے بوسا دیتا ہے اچھا رو کیا دے اکبر دے زمین نہیں اللہ دا عرش ہلدا پیا ہے حیدی صداوے ماتمی نوجوانوں کربلا دے غریب چوتھا ہلاوہ دیتا ہے دو زخمی اکبر زخمی سینے تھے آئین حسین مورک دیتا ہے کون ہے میں غریب من تعالیٰ ونوالی اچھا رو کے آدھی ہے سنیان میں تڑی ماں بطولہ بی بی آدھی میوہ جڑی دربار جو خالی ولیاں بی بی آدھی میوہ جے کو پتران سامنے مرے دے بھلا وے
اکبر آدھے بابا ایویں برچی نہ نکل سی اکبر آدھے بابا میں نہداریاں برچی دے ترائے نو کہاں جانا دے منہ مڑے ہونے اکبر آدھے بابا میری پسلیاں جے پھاس گئی ہیں حسین بادشاہ نے اکبر ساوت کیا کرا اکبر آدھے بابا بڑا سجادہ نو چاہ میری کانٹ رکھ اور ماتمی نوجوان حسین بادشاہ سجادہ نو چاہ اکبر دی کانٹ رکھا ہے حسین آدھے اکبر ساہن کیا کرا اکبر آدھے بابا ہون دو ویت برچی جے پا حسین بادشاہ دو ویت برچی جے پائن اکبر آدھے بابا ہو نعرے تکبیر بلند کر اور ماتمی نوجوان حسین آکے اللہ اکبر پنجوئی لاوانی تائے کلی برچی نہیں آئی دی گندار آیا ہے مدینہ دمو کر کے آدھے نانا ہون تارا لیے دے دایا نا میرے اللہ ہون دا دین بچ گئی بھلا وے ماں حسین ارادی ہوئی اکبر دا خون جاری ہوئی اکبر دی اکھی باندھ ہوئی حسین بادشاہ نے اکبر بچڑا اکھی باندھ نہ کار او خیمہ دے دارد دیکھ میں بھینا نال وعدہ کار آیا اور ماتمی نوجوان رڑا بھینا دا نام آیا ہے اکبر پیو دے دادے تر پائے مدینہ تمو کر کے آدھے نکھڑی آویا میں شیر پائی سیدہ نیا ویا تے پلو بدامنا بھلا وے آخری مین اکبر آنے بابا بجڑے دے آخری منت لا حسین بادشاہ نے کیڑی منت لا اکبر آنے بابا میں کو نکھڑی بھیل ملا اور ماتمی نوجوان کربلا دے غریب انگلی دراز کی دین اکبر ڈٹھائی آنے بابا ہاتھ پیچھا کڑو حسین آنے کیا ڈٹھائی آنے بابا کیا ڈساوا مدینے میں گلیاں چروں دی کھڑی ہے کربلا تو منہ کر کے آدھیے جے مرنا ہے پردیس دے وچا میں کنے ویر اتلائے میں سیر دے بدلے درود پر محمد علی محمد صلوات دعا کو خلا کی عالم بحق محمد علی محمد سید